रफ़ीक मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान फलाही साहब, मौलाना मोहतरम का इस इदारे की एक तरह से बुनियाद से ही ताल्लुक़ है। इफ्तिताही जलसा 2003 में 21 दिसंबर 2003 ये दारुल इशातुल कुरान के क़याम की इफ्तिताह की तारीख है। मस्जिद अक्सा में हुआ था ये जलसा, और जो हज़रात दारुल इशातुल कुरान की तारीख से वाकई को अच्छी तरह जानते हैं कि दारुल इशातुल कुरान के सालाना 11 जलसे वो मस्जिद अक्सा में हुए शुरू के। इब्तिदाई जलसा मिलाकर 12 जलसे हो जाते हैं, इसलिए कि यहाँ कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं थी, ज़्यादा जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ जलसे नहीं हो पाते थे। इब्तिदाई जलसे में मौलाना मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहतरम हमारे दरमियान में रहमतुल्लाह अलैह भी आमतौर से कहा जाता है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम के साथ हम रहमतुल्लाह कहते हैं, लेकिन आमतौर से अलग से जब नाम लिया जाता है तो लोगों का ध्यान जाता है कि वो मर गए, वरना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मैंने शुरू में सब पर अल्लाह की रहमत भेजी है। हाँ। तो मौलाना मोहतरम जब भी हम उन्हें मधु दावत देते हैं तो बहुत सारी मसरूफियतों के बावजूद हमारी दावत को कबूल करते हैं। हालांकि इस मरतबा उनकी तबीयत भी ज़रा नासाज है। हमने असर से पहले भी और असर के बाद भी उनसे कुछ इस्तेफादा किया है, लेकिन उस वक्त शुरा कम थे और थे भी थे कुछ दूसरे काबुल मसरूफ थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत भी अच्छी है। मौलाना मोहतरम हमारे दरमियान में अपना किताब पेश करेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो अपने किताब का आगाज़ करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्युहल मुमिनून क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। व अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बादिरू बिल अमालि फितनन कक़ितलिल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफ़िरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफ़िरन व यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम समीर और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अभी जो तकरीब सुबह से यहाँ दोपहर से चल रही है, ये अल्लाह ताला की किताब, उसकी तजवीज़ व इशाअत, उसकी नश्र व इशाअत, उसकी तहफ़ीज़, उसकी हिफाजत, ये बहुत अहम काम है और खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह ताला इसके मौके देता है। मैंने अपने पहले खिताब में भी ये बात कही थी कि हमको दीन और इल्म दीन की कदरदानी का सबक याद करना चाहिए। हम इससे बहुत गाफिल हैं, बहुत गाफिल हैं। ये कुरान, ये वो किताब है, हाँ किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत उला ज़वालस्तो कदीम रहज़ना अज़ हिफ्ज़ ऊ रहबर शुदन। अल्लामा इक़बाल ने कुरान मजीद का तारुफ कराया है ना, बड़ा से बड़ा मुफस्सिर भी लग्गा नहीं खाता।
کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو چوروں نے پڑھ کر دنیا کی امامت کا تاج حاصل کر لیا. رہزنا ذکر رہبر شدہ چور اس کو پڑھ کر رہبر ہو گئے. بشرطے کہ اس کتاب کو اس طرح پڑھا جائے جیسا پڑھنے کا حق ہے، حق تلاوت ہی. اس کا حفظ کر لینا یقیناً بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام حفاظ کو بھی اور اس ادارے کے تمام منتظمین، معلمین اور ہمارے برادر محترم مفتی کریم رحمانی صاحب جو بانی و محترم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو خوب قبول فرمائے، دنیا میں خوب برکتوں اور رحمتوں کی بارش بھی کرے اور آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنائے. اور جو لوگ حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس حفظ کو ان کے آخری سانس تک ان کے سینے میں محفوظ اور قائم و دائم رکھے. جن حفاظ کے سرپرستوں کو یہاں کچھ شرف یا کچھ تعلیم بخشی گئی ہے کچھ تحفہ دے کر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جس کے حفظ کرنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے حافظ کے والدین کا اعزاز تو اصل میں کل آخرت میں قیامت کے دن ہوگا، جب ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کی چکاچوند اتنی ہوگی جتنا کہ کسی کے گھر میں صحن میں سورج آ کر چمکے. وہ نظارہ واقعی قابل دید ہوگا اور غافلوں کے لیے قابل عبرت ہوگا. افسوس کے لیے حسرت و ندامت سے وہ کفِ افسوس میں نہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اور جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب کا حسن ظن ہے میرے بارے میں، ایسی کوئی میرے اندر زیادہ علمی صلاحیت وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اساتذہ سے جو کچھ سیکھا پڑھا ہے، علماء حقانی ربانی کی تقریروں تحریروں سے جو کچھ مواد ملتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں. اللہ مجھ کو آپ کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ فتنوں کا دور ہے، پر فتن دور. تمام احادیث کی کتاب میں لازماً ایک باب ہوتا ہے کتاب الفتن کا، باب الفتن کا، جس میں وہ احادیث محدثین بیان کرتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے حالات کی پیش گوئی فرمائی ہے. اور اس لیے فرمائی ہے کہ امت ان فتنوں سے اپنے کو بچائے. یہ فتنہ اردو میں جو فتنہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت مختصر محدود ہے. یہ عربی کا جو قرآن نے استعمال کیا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ. اور ایک فتنہ جو آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، فتنہ کے معنی آزمائش. تو آپ نے ان چیزوں سے امت کو اس لیے خبردار کیا تھا کہ امت اپنے کو ان فتنوں سے بچاتے ہوئے اپنا مقصد زندگی یاد رکھے، رب کی عبادت و بندگی کی راہ پر قائم رہے، نبی کی سنتوں کی اتباع میں قائم و دائم رہے، مضبوط رہے، ثابت قدم رہے. لیکن آج ہم ان چیزوں پر بھی توجہ دینے کو تیار نہیں. ابھی میں نے جو مسلم شریف کی حدیث کا متن پڑھا ہے، بادروا بالاعمال فتن، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے جو رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح ایک آدمی مومن ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا ایسا ہوگا کہ شام میں مومن ہوگا اور صبح اٹھے گا تو اس کا دل کفر سے بھرا ہوا ہوگا. اعاذنا اللہ منہ. اور اس کے بعد جو ٹکڑا ہے حدیث مبارکہ کا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے اپنا دین بیچیں گے. دین بک رہا ہے، دین بک رہا ہے. کتنے پیسے لیے ووٹ ڈالنے، کتنے لیے؟ گھر میں 10 افراد تھے، 15 بچا کے پورے وصول کر لیے. اور جو بہت عقل مند ہوتا ہے وہ تو 3-4 پارٹیوں پر ہاتھ صاف کر دیتا ہے. اس سے 3000 لیا، اس سے 2000، اس سے 5000، اور پھر آ کر فتویٰ پوچھتے ہیں.
متقی بھی تو اتنے ہو گئے کہ ہم تقوی کے معنی بھول جا رہے، کبھی کبھی درس دیتے تھے، اتنے متقی۔ مولانا وہ اب یہ تو ظالم حکومت ہے، سب عوام کو ایمان لوٹا ہوا ہے، اپن لیڈی تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ یعنی کھا تو مزے تو لے، مصیبت میں ہم کو ڈال۔ اور یہ کیا مسلمانوں کا ذہن کیسا بنا ہوا ہے کہ پکڑے جائیں گے یہ مفتی مولانا امام، اپن تو کیا بھی جاہل آدمی ہے، ان کو علم نہیں۔ یہ 3000 5000 پہ ہاتھ صاف کرنے کا علم ہے، یہ علم نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، حق ہے، قیامت تک کے لیے وحی الہی ہے، راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھی راہ دکھاتا ہے، سب کچھ ہے، مانتے ہیں، ایمان ہے، دعویٰ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو کل کی فکر ہو کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، پھر اس جماعت کے ذریعے ایک معاشرے کا قیام عمل میں آیا، ایک عالمگیر امت کی بنیاد پڑی، اور پھر ایک عظیم اسلامی عدل اور رحمت سے بھرپور نظام حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور ان سب کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب رہی ہے۔ اب یہ فتنے کا یہ دور جو چل رہا ہے آج، یہ دور پر فتن، اس میں انسان کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی ہوئی ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جن کو آج ہم دیکھیں حالات کے تناظر میں تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سامنے قیامت تک کی پوری ریل چلا دی، اور آپ کو دیکھ کر امت کو خبر دے رہے ہیں ایسا ایسا ہوگا، یہ فتنے رونما ہوں گے۔ بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں، نیک اعمال میں جلدی کر لینا، کیوں؟ کیونکہ یہ فتنے جب آئیں گے نا، ان کا اثر دلوں پر ہوگا، عقلوں پر ہوگا۔ وقت زیادہ نہیں ہے اور صدر محترم کا خطاب اہم ہے، ساری کارروائی کا نچوڑ ان کے خطاب میں آ جائے گا، وقت بھی ہو رہا ہے۔ امام حکیم نے دو صحابہ کا ایک مکالمہ اپنی مستدرک میں پیش کیا ہے۔ دو صحابی بیٹھ کر آپس میں ایک فتنے کی حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ اس طرح ذبح کریں گے جس طرح بھیڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ تو وہ تو ان کی سمجھ میں آ گئی تھی ایک صحابی کی، یہ تو ہونا ہی، کیونکہ ان کے زمانے سے دشمن ہو، مگر ان کے سمجھ میں آگے آتی حدیث نہیں آ رہی تھی۔ ایمان تو تھا، رسول اللہ کا فرمان تھا، وہ صحابہ کرام، مگر عقل نہیں قبول کر رہی تھی ایک صحابی کی۔ وہ کہتے اعجب من قوم، مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ نبیہم واحد، دینہم واحد، دعوتہم واحدہ، حجہم واحد، جہادہم واحد۔ مجھے تعجب ہے، اس حدیث میں یہ پیشن گوئی تھی فتنے کی کہ مسلمان ایک دوسرے کا قتل کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کریں گے۔ یہود و نصارہ کا ذکر پہلے تھا آدھی حدیث میں یہ پیشن گوئی ہے، اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں اپنے بھائی دوسرے ساتھی سے، اپنے دوسرے صحابی سے، کہ مجھے تعجب ہے، حیرت ہے کہ جن لوگوں کا نبی ایک، دین ایک، دعوت ایک، حج ایک، جہاد ایک، یستحل قتل بعضهم بعض، آخر یہ لوگ ایک دوسرے کا قتل کیوں حلال کر لیں گے؟ مجھے بہت تعجب ہو رہا، حیرت ہے۔ دوسرے صحابی کہہ رہے بھائی لا تعجب، تعجب مت کر، حیرت نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں
اس میں یہ ہوگا کہ انہو لینذر قولوا اکثر اہل ذلک الزمان، یہ اس دور میں ہوگا جب اس زمانے کے لوگوں کی، اکثر لوگوں کی عقلیں اچک لی جائیں گی، وہ پاگل ہو جائیں گے، مسلمان پاگل ہو جائیں گے، بددماغ ہو جائیں گے، بے عقل ہو جائیں گے. نہیں، اس وقت تو بہت صحیح ہوں، میزائل مین ہوں گے، مگر ان کی عقلیں صرف دین کے لیے نہیں ہوں گی، دنیا کے لیے وقت. وہ دنیا کے معاملے میں ہوشیار ہوں گے، ساتھ دوبارہ بدل لیں گے، بیواؤں کے وظیفے کھا لیں گے سگنیچر کر کے، بہت عقل مند ہوں گے، بہت عقل مند ہوں گے. بس عقل ان کی کہاں کام نہیں کرے گی؟ جہاں دین کا معاملہ آئے گا، جہاں دین کا معاملہ آئے گا. اس حدیث مبارک کا، اس مقالے میں اگر ہم دیکھیں صحابہ کے، ان دونوں کے، تو پورا نقشہ آج موجودہ حالات کا ہمارے سامنے آیا تھا. وہ صحابی ہے بھائی، وہ اس معاشرے کا فرد ہے جس کی تعریف اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کی عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہماری تعریف ہی کر رہی ہے. مومن کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دم مہربان اور رحمتے ہوتے ہیں. بقل علامہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رضا میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہاں ہے یہاں مومن فولاد دوسروں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے سخت، بدخلقی، بددیانتی، عہد شکنی، رشتوں کو کاٹنا، صلہ رحمی سے منہ موڑنا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہیں. ہم دوسروں کے لیے تو نرم نوالا، نرم چارہ بنے ہوئے، لیکن اپنوں کے لیے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہمارے اندر وہ اخوت، ہمدردی کا جذبہ باقی نہیں رہا جو کبھی ہمارے معاشرے کی شان ہوا کرتی تھی، ہمارے خاندان کی شان ہوا کرتی تھی. ہمارے بڑوں کا ایک نظام تھا، رشتہ داروں کا پاس و لحاظ، رشتہ داری کا پاس و لحاظ، بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام، پڑوسی کے ساتھ ایک خلوص کا معاملہ رکھتا تھا. سب ختم ہو چکا ہے. ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں مشکوک ہے. امام مقتدی کے لیے مخلص نہیں، مقتدی امام کے لیے مخلص نہیں، بیوی شوہر کے لیے مخلص نہیں، شوہر بیوی کے لیے مخلص نہیں، بھائی بھائی کے لیے مخلص نہیں، بہن بھائی کے لیے مخلص نہیں، پڑوسی کے لیے مخلص نہیں. ہر ایک کو شکایت ایک دوسرے سے، ہر ایک کا سوچنے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی بدگمانی سے ہوتا ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والے ہو تو بہت زیادہ گمان مت کیا کرو اور ہمیشہ ہر بات کے اچھے پہلو پر نگاہ رکھو. اور فتنوں کے دور میں ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں. اور رہی صحیح کسر، آج مسلمانوں کی اندر جو دولت کی فراوانی نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بند طریقے سے سیٹلائٹ اور چینلز کے ذریعے ہمارے اپنے گھروں میں نہیں، ہمارے جیبوں میں نہیں، ہمارے دل اور دماغوں میں یہ دجال گھسا ہوا ہے. کوئی ہاتھ، کوئی جیب، کوئی گھر خالی نہیں ہے. جمعہ کے دن نماز کو آتے ہیں، جیب میں سے پیسے نکالیں گے، اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے جمعہ کو. نبی اور صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے کوئی ضرورت ہوتی تو، اور لوگ آ کر پہنچا دیتے، یا لوگ خود ہی اپنے طور پر دیکھتے کہ مسجد میں یہ ضرورت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہاں میری مدد یہ ہو سکتی ہے، میں یہ کر دوں، وہ لا کر پہنچا دیتے. اعلانات نہیں کرنا پڑتے تھے، گھومنا نہیں پڑتا تھا. وہ ڈھلے ہوئے تھے اطاعت اور بندگی کے اندر. اور وہ صحابی اس معاشرے کا فرد ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ مسلمان ایسا کیا کر سکتا ہے. یستحل قتل بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے قتل کو حلال کر رہے ہیں.
آج دیکھیے ہو رہا ہے معاملہ، آج ہو رہا ہے. مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح تو کھاتے جا ہی رہے ہیں مختلف خطۂ ارض میں. یہاں ہمارے اپنے ملک کی صورتحال کیا ہے، اور ان حالات میں بھی ہماری صورتحال کیا ہے. ہمارا بچہ، معصوم چھوٹا بچہ، موبائل کے بغیر نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. چینلز کی بھرمار ہے. اب اس کے فائدے ہیں، کوئی گناتے بیٹھے، لیکن اس کے فائدے کا وہی حساب ہے جو قرآن نے جوئے اور شراب کو بتایا ہے. نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے اس میں. اب مذہب کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا، قرآن شریف کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. وہ اس میں ہی پڑھ رہا ہے، اس میں ہی پڑھ رہا ہے. جبکہ اس کے طبی اثرات بھی اتنے منفی آ رہے ہیں. یہ دماغ کے کینسر کا سبب ہے، یہ مختلف بیماریوں کا پیشگیمہ ہے. اس میں مسلمان کا وقت، مسلمان کا پیسہ یہ ضائع ہو رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، یہ موبائل میں لگا ہوا ہے. امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنف میں حضرت حذیفہ ابن یمان سے روایت بیان کرتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ يُصَبُّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخَيَاطِ. مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر برسے گا یہاں تک کہ فیافی پر پہنچ جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یہ کنیت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، اے ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہے؟ کہنے لگے غیر آباد بنجر زمین. دیکھ لو اس روایت کا اس اثر میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، آج سیٹلائٹ اور وائی فائی کے ذریعے آپ کو کہاں چینل نہیں ملتا. پہاڑوں میں، کھیتوں میں، جنگلوں میں، ٹرینوں میں، سفر میں، ہوائی جہازوں میں، آسمانوں کی فضاؤں میں، ہر جگہ شر برس رہا ہے. شر برس رہا ہے، اور ہم اس شر کے خریدار ہیں. ہم جمعے میں آ کر اللہ کے گھر میں بڑی مشکل سے 100 نکل گئے تو واپس ہری نوٹ دیکھتا ہے 50 کی یا 20 کی. جس کے ہاتھ میں 20 آ جائے وہ 10 کی. مگر اپنی بیوی کے، اپنی بیٹی کے اور اپنے بچوں کے موبائل کا بیلنس 3 مہینے کا 600 روپے پابندی سے ادا کرتا ہے. 4 موبائل بھی اگر کسی کے گھر میں ہوں بڑے ملٹی میڈیا والے، 2400 روپے. اور ذرا سا اپنا احتساب کر لو، جیسے وائد کہہ رہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آنے والے کل کی فکر کرو. اپنا احتساب کرو کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کتنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راتوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں. اب وہ صحابی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہوگا، میری عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں کہ آمینہ کے لال کا فرمان ہے، پر ہوگا کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دور میں لوگوں کی عقلیں اچک لی جائیں گی. پاگل ہو جائیں گے نہیں، بہت ہوشیار ہوں گے، ذہین ہوں گے، لیکن ان کی یہ عقل ان کی اپنی نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی. وقت تو نہیں ہے زیادہ تفصیل کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد بن ولید، بہت اہم بات ہے یہ. انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کا نامور سپہ سالار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب پانے والا صاحب. وہ ایمان لائے. کب ایمان لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سال دشمنی نبھانے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے پوچھا خالد تم اتنے ذہین، تم اتنے پڑھے لکھے،
تم اتنے مہارت کے حامل، تم جنگجو، تم تجربہ کار، تم حوصلہ مند، تم ذہین، آخر اس حق کو قبول کرنے میں اپنے سے کم تر لوگوں سے پیچھے کیوں؟ اور زبردست سوال لوگوں کا اٹھا، جواب تاریخ دیا خالد بن ولید نے، وہی ہمارا رونا ہے، وہی ہماری گمراہی، وہی ہماری جڑ ہے، وہی ہمارا فتنہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں صحیح کہتے ہو، اللہ نے مجھے عقل بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، مہارت بھی رکھتا ہوں، تجربہ بھی رکھتا ہوں، حوصلہ بھی رکھتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ اس حق کو قبول کرنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ دین کے معاملے میں میری عقل میری قوم اور برادری کی مٹھی میں تھی۔ میں وہی صحیح سمجھتا تھا جو قوم کہتی تھی، میں اسی طرف جاتا تھا جہاں قوم لے جاتی تھی، میں اسی بات کو صحیح مانتا سچ مانتا تھا جو میری برادری کہتی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ اپنی عقل کو میں اپنی قوم اور برادری کی مٹھی سے نکال کر تو سوچوں، اور جیسے میں نے اپنی عقل کو ان کی مٹھی سے آزاد کیا، میں حق کے سامنے جھک گیا، حق میری سمجھ میں آ گیا۔ کاش مسلمانوں کی عقلوں کو اللہ سب مٹھیوں سے آزاد کر دے۔ مسلمانوں کی عقلیں کسی کی بیوی کی مٹھی میں، کسی کی امام کی مٹھی میں ہے، کسی کی بھائی کی مٹھی میں، کسی کے باپ کی مٹھی میں، کسی کی ماں کی مٹھی میں، کسی کی برادری کی مٹھی میں، کسی کی سیاستدان کی مٹھی میں۔ اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں ہے، اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں ہے۔ تاریخی جواب دے حضرت خالد بن ولید کا، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، صحابی رسول ہے، تاریخ اسلامی کا نامور صفت سالار۔ کتنی زبردست بات کہی ہے انہوں نے، کیسا زبردست تجزیہ ہے یہ۔ ہمارا یہی حال ہے، یہاں مسجد میں آئیں گے مسلمان بنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے سر ہلائیں گے، نبی کی حدیث سنیں گے بہت واہ کریں گے، روئیں گے بھی ہنسیں گے بھی۔ پہنچے گھر میں قانون برادری کا، قانون بیوی کا، قانون سماج کا، قانون اپنے خواہش نفس کا۔ یا جو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اب یہی بات ان صحابی کے سمجھ میں آنے میں اسی لیے تعجب کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ صحابی سمجھا رہے ہیں کہ میرے بھائی تعجب کیوں کرتا ہے؟ لا تعجب، ان کی عقلیں آزاد نہیں ہوں گی، دین کے معاملے میں وہ آزاد نہیں ہوں گے، ان کی عقلیں ان کے اپنے اماموں کی، ان کے مرشدوں کی مٹھی میں ہوں گی، ان کے رہبروں کی مٹھی میں ہوں گی۔ وہ کہیں گے فلاں کو مار ڈالو، فلاں خود سے بمباری کر کے فلاں حملہ کر دو، جہاد کا آغاز کر دو، وہ کر دیں گے۔ وہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیوں اور کس لیے، بلکہ پوچھنا گستاخی ہوگی۔ اس طرح وہ غلام بنے ہوئے ہوں گے، ان کی عقلیں اس طرح دوسروں کی مٹھی میں ہوں گی، اس لیے ایسا ہوگا۔ وہ اس معاشرے کا فرق اس کی سمجھ سے باہر ہوگی۔ اللہ نے جواب شکر کے آخری کے بندوں میں کیا زبردست نقشہ کھینچا ہے۔ تو وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں کریم، صحابہ کے معاشرے کی شان۔ وہ صحابی جو سمجھا رہے ہیں اٹھی تو موازنہ ہے، دیکھو تم آپس میں غضبناک، وہ آپس میں کریم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و رحیم، چاہتے سب ہیں کہ ہم اور جس رویہ میں مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فخور بھی ان کا تھا شریر قیدی۔ یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خود خوشی شیوا تمہارا وہ قیود و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم وہ گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان و کنار۔ اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحے خیر پر صداقت ان کی۔ کیا موازنہ کیا اللہ نے، وہ سمجھا رہے صحابی اپنے بھائی کو کہ میرے بھائی تعجب کیوں کرتا ہے، یہ ان کی عقلیں اتنی مٹھی میں قید ہوں گی کہ وہ بیچارے پڑھ پڑا نہیں ہے، کر نہیں پائیں گے کچھ۔ اور دوسری بات یہ کہ تو نے عربوں میں وہ مشہور اس کہاوت اس محاورے کو تو سنا ہوگا کہ جس علاقے کی قیادت اچھی ہو تو وہاں کی عوام خود بخود اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر قیادت بری ہو تو اچھے لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے رہبر
جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی یوں فرمائی ہے، یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی لعنتہ۔ مسلمانوں کی اکثر حکمرانوں اور رہبروں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ صبح کریں گے اللہ کی ناراضگی میں اور شام کریں گے اللہ کی لعنت میں۔ یہ ان کے اکثر حکمرانوں کی حالت ہو جائے گی، تو پھر یہی سب کچھ فتنہ پھیلے گا۔ وہ ایک دوسرے کی عزتیں پامال کریں گے، وہ ایک دوسرے کی جان مال کی حرمت کو توڑ دیں گے۔ صحابی اپنے ساتھی کو سمجھا رہا ہے، دوسرے ساتھی کو جس کو بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی کہ مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے، مگر بات نبی کی تھی، ایمان تو تھا اس کا۔ اور دوسرے صحابی نے اس کو اس طرح بات دلیل دے کر سمجھائی حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے اور دوسرے حدیث کے حوالے سے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں یہ جو موبائل ہے، یہ سیٹلائٹ ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی انٹرٹینمنٹ کا، ایجوکیشن کا، تعلیم حاصل کرنے کا اور کچھ آن لائن جو ہے کاروباری معاملات کرنے کا یہ ذریعہ ہے؟ جی نہیں، یہ ایک منصوبہ بند وہ آلہ ہے جو نظام دجال کو، دجالی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا، پھر مسلمان اس کے بہت زیادہ خریدار ہیں۔ یہاں بچوں کے لیے بھی کارٹون بنا دیے گئے ہیں۔ اب مسلمانوں کو وہ بچہ جو بولنا سیکھتا ہے، جس کے بارے میں نبی نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اب بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان پر توحید کے کلمات چڑھاؤ۔ ہمارا بچہ کیا بول رہا ہے؟ ہمارا بچہ کیا بول رہا ہے؟ ہمارا بچہ وہ بول رہا ہے جو کارٹون اس کو سکھا رہا ہے۔ نہ سلام کا طریقہ آتا ہے، نہ اور کوئی دوسری کلمات اس کی زبان پر آتے ہیں، بائے بائے، ٹاٹا۔ بچہ ہے وہ تو۔ اور پھر ہم لوگ پریشان ہیں، بچپن میں تو خوش ہو کر دے رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں، بہت چھوٹا ہے اور اتنا ذہین ہے جو آپشن میرے کو نہیں سمجھتے بولے اس کو سمجھتے۔ ابھی اس کے آپشن تیرے کو سمجھائے گا وہ جب تو بڑا جائے گا اور وہ جوانی میں آئے گا جب آپشن بولیں گے وہ تیرے۔ ابھی نہیں، ابھی خوش ہو جا تو، تیری بیوی بھی خوب خوش ہو جاؤ، ہر رشتے دار کو بتاؤ کہ ہمارا بچہ اتنا تھا مگر سب سمجھتا ہے، یہ آپشن کھول لیتا، بند موبائل بھی چالو کر لیتا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے دوستو، بہت خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ سیاسی جو معاملات ہیں نا، یہ کچھ بھی خطرہ نہیں ہے، اس سے بدترین خطرے یہ ہیں جن سے ہم باخبر بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ایک تو غفلت ہے اور اوپر ہمارے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر کے ہیں۔ نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ اسلامی تہذیب و آداب کا کچھ خیال ہے، نہ سنت رسول کی پاسداری کا کوئی پاس و لحاظ ہے۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ کرتے سلف سے بیدار؟ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ سوچئے، غور کیجئے اور ان فتنوں سے ہوشیار رہیے۔ ان اداروں سے، ان علماء کی مجلسوں سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ان سے دور بھاگنے کے بجائے ان اداروں سے جڑیے، ان اہل علم سے جڑیے تاکہ ان فتنوں سے آگاہی ہوتی رہے، ان سے بچنے کا طریقہ معلوم ہوتا رہے۔ وقت کی قلت ہے، اہم کتاب باقی ہے، صدر محترم کا بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مفتی صاحب کی عمر و علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس کاوشوں میں آپ سب لوگوں کو اپنا تعاون اخلاص کے ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں دامے گرنے سخنے تعاون کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ التواب الرحیم ولکم کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.